तकलीफों को एक्सेप्ट करो। ना हम आपको मानते हैं, ना असेंबली को मानते हैं, और ना हमने जा रहे हैं असेंबली में। कोई तहरीक इंसाफ का कोई भी नुमाइंदा अगर पार्लियामेंट में गया, उसकी रुकनीत हम कैंसिल कर देंगे। हम जब मानते ही नहीं है इस असेंबली में। ये जो लोग शोर मचा रहे हैं, मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो डरे हुए हैं। जब आप तलाक ले चुके हैं, आपको दोबारा निकाह करना पड़ेगा, दोबारा सीट जीतनी पड़ेगी, दोबारा मेंबर बन के कौमी असेंबली या सेनेट में जाना होगा। अजनबी लोग, ना महरम लोग पार्लियामेंट के अंदर हैं, क्योंकि ये इस दफे तलाक की तरह होते हैं, 3 तलाकों की तरह दे दिए तो मंजूर हो गए। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ वाले 8 माह के बाद आज पार्लियामान में वापस गए। जॉइंट सेशन यमन के ऊपर बड़ा वार्मली ग्रीट किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, गो इमरान गो के नारों के साथ। वो परवीन शाकिर का एक शेर है कि यूं बहुत हंस के मिला था लेकिन दिल ही दिल में वो खफा हो जैसे। तो वही वाली कैफियत आज तहरीक इंसाफ के साथ होगी कि मामला जुडिशल कमीशन के बड़े प्यार मोहब्बत में तय पाए थे, लेकिन आज ख्वाजा आसिफ ने जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया, आपको सुनवाते हैं, फिर प्रोग्राम शुरू करेंगे। दिखाइएगा जी। थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए कि यहाँ आके बैठते हैं और बाहर जाके कहते हैं कि धांधली की असेंबली है। प्लीज खामोश हो, कोई हया करो, खामोश हो जी, प्लीज काइंडली तशरीफ रखें। महीने कंटेनर पे गालियां देते रहे हो, तशरीफ रखें, और फिर आके बैठे हुए हो। खुदा का खौफ करो, कोई अखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। जो बोरस के हाथी मुझे नजर आए हैं, ये इस तरह की बात करना, उठो उठो उठो, गैरत बेगैरत। आप हुकूमत में हैं, आपका लहजा मैं बड़ी मिन्नत समाजत से करता रहा हूं, कहता रहा हूं। अभी मैंने वजीर आजम साहब से भी जाके खुद दरखास्त की है, आपका लहजा धीमा होना चाहिए, शीरी होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए, प्यार वाला होना चाहिए, सारों को साथ मिलाने वाला होना चाहिए। आज एक इनके वजीर ने जो जुबान इस्तेमाल की है, नवाज शरीफ साथ बैठा हुआ है, क्या ये नवाज शरीफ को पता नहीं था इससे क्या कहना है? क्या ये नवाज शरीफ की इजाजत के बगैर ये बोला है? और क्या इस तरह की जबान कोई, मैं कहता हूं पढ़ा लिखा आदमी तो दूर की बात है, कोई तलंगा भी ऐसी जबान इस्तेमाल करता है असेंबली में? जी वेलकम बैक। ये आपको वो स्टेटमेंट सुनवा रहे थे जो आज ईवान के अंदर और ईवान के बाहर दी गई। एक चीज़ इमरान खान को दिल पक्का रखना पड़ेगा, 4 माह जब ये धरना देकर यहाँ बैठे थे और ओए नवाज शरीफ कहते थे और इनके तहरीक इंसाफ वाले गो नवाज गो के इतने नारे लगाते थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो वज़रा थे वो हम टीवी चैनल वालों से शिकायतें करते थे कि आप लोग शायद ज़्यादा दिखाते हैं, यहाँ कैमरा लेके जानबूझ के आप पहले से पहुँच जाते हैं। अब शायद गो इमरान गो भी ने उतना ही सुनना पड़े जितना गो नवाज गो लोगों ने सुना था। तो कैमरा वो भी दिखाता था, कैमरा ये भी दिखाएगा, कैमरे का इसमें कोई कसूर नहीं है। लेकिन एक बहुत अहम इशू है और वो है यमन का मसला, जिसके ऊपर पाकिस्तान को फ़ैसला लेना है। और वो फ़ैसला लेना इतना ज़रूरी है और इतना अहम है कि एक तरफ लोगों के दिलों में ये शकूक पैदा हो गए हैं कि नवाज शरीफ साहब शायद कोई कमिटमेंट कर रहे हैं। मैं अभी आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ जिसके बाद बाकायदा हम यमन के ऊपर पार्लियामान का क्या किरदार होना चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। ये तस्वीर सऊदी ब्रिगेडियर की है जो ब्रीफ कर रहे हैं यमन के ऊपर जो कोलिशन बनाया था। इसको ज़रा जूम करके दिखाइए, पाकिस्तानी फ्लैग नज़र आ रहा है बैकग्राउंड में। 11 कंट्रीज़ के 10 तो उस इत्तेहाद का हिस्सा हैं, लेकिन पाकिस्तान उस डिसाइसिव स्टॉर्म जिसको सऊदी अरब ने नाम दिया उसका हिस्सा नहीं है। सऊदी अरब दिलों में हमारे हर मुसलमान के, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, बहुत करीब है, उसमें दो राय हो ही नहीं सकती। सऊदी अरब का दिफा, उसमें पाकिस्तान मदद करना चाहता है। मक्का मदीना का दिफा पूरी दुनिया का हर मुसलमान मदद करना चाहेगा। पाकिस्तान का रोल पाकिस्तान के मफाद में होना चाहिए, सऊदी इंटरेस्ट में भी होना चाहिए, लेकिन हम जो भी रोल अदा करें उसमें शफाफियत होनी चाहिए। ये फ्लैग जो पीछे नज़र आ रहा है ये उन 11 कंट्रीज़ का है जो उस कोलिशन का हिस्सा है। पाकिस्तान का फ्लैग उसमें ऑलरेडी नज़र आ रहा है, जबकि ख्वाजा आसिफ आज कह रहे हैं कि हमसे दरख्वास्त की गई, इस्तदा की गई और हम सब कुछ वो करेंगे जो ईवान मंजूरी देगा। तो वहाँ वो सवालात बहुत वैलिड हो जाते हैं जो आज एतजाज़ एहसन ने हाउस में उठाए। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ इन्हीं नुकात से करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में शरीक गुफ्तगू होंगे
ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ترجمان ہیں وزیر اعظم کا، ویری وارم ویلکم. شاہد سید صاحب سینئر رہنما ہیں عوامی نیشنل پارٹی سے، اور آپ کو بھی خوش آمدید. اور اس کے علاوہ حیدر عباس رضوی صاحب ہیں MQM سے، کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے. ڈاکٹر حیدر عباس رضوی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، پہلے تو آپ سے رد عمل لے لوں، ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں آج کی تاریخ میں؟ میرے خیال میں جی یہ اگر آپ تاریخی پس منظر دیکھ لیں تو پاکستان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں سعودی عربیہ سے. بیان کرنا بھی نہیں چاہیے، وہ جی ہاں اتنا دل کے قریب ہے. جی ہاں، اور اس رخ میں، اس کانٹیکسٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے سعودی عربیہ کو سپورٹ کیا ہے 1970 کی دہائی میں، 1980 کی دہائی میں. تو کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے یہ جو بیک گراؤنڈ میں پاکستانی فلیگ کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اس وجہ سے کہ ہمارا ایک تاریخی پس منظر کے اندر ان کے ساتھ ایک دوستانہ چلا آ رہا ہے. تاریخی پس منظر اور کولیشن وار فور، جو کولیشن بناتے ہیں نا فار وار، آپ نے یمن کے لیے جو بنایا اس کا حصہ ہمیں فلیگ پاکستانی نہیں ہو سکتا. جی میں اسی وجہ سے آپ پہ کولیشن کنٹریز جی میں اسی وجہ سے ایک بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ جھنڈا دیکھ رہے ہیں یہ آپ تاریخی پس منظر کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں. نہیں ہو سکتا. جو ان کی طرف سے درخواست آئی ہے، نیٹو کنٹریز جب بریف کرتے ہیں تو نیٹو کنٹریز کے وہ ممالک جنہوں نے اپنے ٹروپس کنٹریبیوٹ کیے ہیں صرف ان کے فلیگز وہاں نظر آتے ہیں، باقیوں کے نظر نہیں آتے. ہمارے ٹروپس تو آپ کو معلوم ہے کبھی یہیں موجود ہیں. ہمارے کچھ وہاں پہ ٹریننگ کے لیے جو ٹروپس جاتے ہیں یا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں، ان کے علاوہ ہم نے تو کوئی ابھی تک ہمارے 700 سے 800 ٹرینرز ہیں وہاں پر. اس کے علاوہ ہم جوائنٹ ایکسرسائزز کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کولیشن کا حصہ نہیں ہے. جو میرا کوسچن ہے ابھی بھی ویلڈ ہے. اسی وجہ سے آپ کو، اور میں اسی وجہ سے بار بار آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ دو دفتر ممالک خارجہ ہیں. نے اس کی وضاحت کیوں نہیں کی؟ جی دفتر خارجہ ضرور اس کی وضاحت کریں گے. میرے خیال میں ان کی تو ایک پیریوڈک 5 دن پرانی بریفنگ ان کی ویکلی بریفنگ ہوتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ جو ان کی بریفنگ ہوگی اس کے اندر وہ اس کی وضاحت. حیدر عباس رضوی صاحب، آپ اس کے اوپر کچھ کہیں گے؟ پاکستانی فلیگ کیوں نظر آ رہا ہے وہاں پر؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ آج پارلیمنٹ میں جو بات ہوئی اس میں میرے خیال سے چودھری اعتزاز احسن صاحب نے بھی، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اس نقطے کو اٹھایا ہے کہ کیا سوال کیا گیا ہے کہ کیا پاکستان پہلے سے کچھ کمٹمنٹس دے چکا ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا فائدہ کیا ہے، اور پھر پارلیمنٹ کو کیوں یہ جوائنٹ سیشن کیوں کیا گیا ہے. پھر تو صرف یہ بتایا جائے کہ حکومت کیا کمٹمنٹ دی ہے. تو یہ ابھی سوال میرے خیال سے اٹھے گا، آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی اٹھے گا، آپ نے بھی اٹھایا ہے، اور میرے خیال سے وزارت خارجہ کو اس کی وضاحت بھی کر دینی چاہیے. بہت سے عجیب و غریب معاملات ہیں جی. دیکھیں ہمارے مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات جب ہوں تو اس میں ہم رائٹ اور لیفٹ کی تقسیم نہیں کر سکتے، اور اسلامی نقطہ نگاہ سے بھی مولانا فضل الرحمان کو میں بہت سارے مواقع کے اوپر کوٹ نہیں کرتا، لیکن آج انہیں میں کوٹ کروں گا کہ وہ یہ اسلامی ایک سوچ ہے، حدیث ہے، قرآن پاک کا حوالہ آ جائے گا. تو جب دو مسلمان بھائیوں میں لڑائی ہو تو اس میں صلح کا کردار ادا کرنا ہے. تو ہمارا رول واقعتاً اس وقت یہی ہونا چاہیے کہ کسی طریقے سے ایران اور سعودی عرب کے مابین ہمیں ایک برج کا کردار ادا کرنا ہے. ایران حوثی باغیوں کی مدد کر رہا ہے، سعودی عرب خوف کا شکار ہے، وہ وہاں پر منصور ہادی جو اس وقت لیجٹمیٹ گورنمنٹ وہی ہے، علی عبداللہ صالح کی نہیں ہے، اس کی سپورٹ کر رہا ہے. تو اس میں رضوی صاحب ہمارا کوئی کردار بنتا ہے؟ دیکھیے ہمارا یقیناً ایک کردار بنتا ہے. ہم سعودی عربیہ سے ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں، اور دوسرا جو یمن ہے وہ بھی ہمارا کوئی دشمن ملک نہیں ہے، وہ بھی ایک برادر اسلامی ملک ہی ہے. ایک ایسی صورتحال میں کہ جب دو مسلمان ممالک جنگ کے ہولناک شعلوں میں گھر چکے ہوں، ہماری یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری یہ مذہبی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری اس خطے میں موجود ہوتے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آگ کے ان شعلوں کو بھڑکانے کے بجائے ان کو ٹھنڈا کرنے کی سبیل کریں، اور کوشش کریں کہ یا تو کوئی سیز فائر میں اپنا کردار ادا کر سکیں، یا کوئی ایسا فورم ڈیولپ کر سکیں جہاں پر بات چیت ہو سکے. کیونکہ آگ کے شعلے یہ دامن جلائیں گے. دونوں ممالک، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو چاہے یمن ہو، یہ دونوں براہ راست ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. ایک طرف میں مانتا ہوں کہ شاید وہاں تک رکے گی نہیں بات، اسٹیٹ ایکٹرز نہ ہوں، اور ظاہر ہے کہ پھر یہ چیزیں وہاں تک رکے گی نہیں بات اگر ہم کود پڑے. ایک چیز میں یہاں شاہی سید صاحب سے بھی پوچھ لوں، ویسے ہی بڑی نازک ہے. شاہی سید صاحب، کیا ہم کوئی ایسا دوستی کا جو ہمارا تعلق موجود ہے سعودی عرب سے بھی، ایران سے بھی، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، کوئی ایسا بیک چینل کانٹیکٹ نہیں اسٹیبلش کروا سکتے کہ ان کا جو تنازعات ہیں ان کو حل کروانے میں ہم ایک رول ادا کریں، نہ کہ اس تنازع میں ایک فریق بن کر آگ کو بھڑکانے میں کردار ادا کریں؟
ندیم صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ موجودہ حکومت کی بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے جوائنٹ سیشن بلا کے اس پہ رائے لی اور لے رہے بھی شروع ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی تو بات تو آپ نے بہت اچھی کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک لڑاکو ہوتے ہیں اور ایک جرگوں والے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتے ہیں جو جوان ہوتے ہیں وہ لڑتے ہیں، بوڑھے بڑے آ کر کے کمپرومائز کرتے ہیں۔ پاکستان کا جو پچھلے ادوار میں جو رول ہے وہ لڑنے کا ہے، اور ولی خان صاحب کہا کرتے تھے کہ دنیا میں جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے وہ اپنی داخلی پالیسی کو دیکھ کر کے، اپنے مفادات کو دیکھ کے خارجہ پالیسی بناتے ہیں۔ پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے کہ ہم اپنی داخلی پالیسی خارجی پالیسی کو دیکھ کر کے بناتے ہیں کہ ہم نے کس سے کیا کمٹمنٹ کیا، ہم نے اس کو حالات بنا کے دینا ہے۔ جس کا زندہ مثال ہمارے پاس افغانستان کی وار ہے، وہ بھی ہم نے امریکہ کے اپنے ایشو کو لے کر کے اس پالیسی پہ ہم نے اپنی پالیسی بنائی، اور ہم نے ایک جہاد، امریکہ کا جہاد شروع کر کے، اور اس کا نتیجے میں کیا ہوا وہ ساری دنیا بہتر جانتا ہے۔ آج مجھے خود اس بات کو کہتے ہوئے تھوڑا درد بھی ہوتا ہے، احساس بھی ہو رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے حرم شریف کے بزرگی بالاتری میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اگر ہم کوئی ایسی شک کریں کہ اس کو نقصان پہنچانے گا تو یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہوگی۔ ہمیں اپنے ایمان پہ سوچنا چاہیے، کیونکہ اس کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں لیا ہے کہ قرآن کی حفاظت اور خانمین شریفین کی حفاظت میں کروں گا۔ اگر سعودی عرب کی اپنی زمین پہ سیورنٹی پہ آتی بات تو بجائے فوج سے ہم خود پہلے اور بعد میں فوج آ جائے، لیکن اگر سعودی اٹھ کے یمن میں جاتا ہے اور یمن کے بعد پھر کل وہ عراق کے بھی نام لے، پھر ایران کا نام لے اور ہم ان کا ساتھ دے، تو یہ تو جو پچھلے دن میں وہ بخشو بھائی کی کہانی چلی تھی کہ بچے ایک لڑکا تھا محلے کا، اور جو کام ہوتا تو بخشو بھائی اور وہ کر کے آتا تھا۔ بخشو کی اپنی اوپر جب آئی ہے تو اس کے لیے وہی آپ کو اپنی بڑی فکر لگتی ہے، ہو جائے گا تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ ہم وہ بخشو بھائی بنے ہوئے، ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت جو حالات ہے، ہم خود حالات جنگ میں، کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ابھی جو سعودی میں جو یمن میں جو ہمارے لوگ پھنس گئے، جہاز ہمارے پاس ایک ہی جہاز ہے، اور اس کے لیے ہم نے جہازوں کے شیڈول کو ڈسٹرب کر کے ایک جہاز کو نکال کے وہاں جاتے ہیں۔ سعودی ہمارا بالکل ہے، دبئی ہے، قطر ہے، گلف میں ہمارے لاکھوں لوگ آباد ہیں۔ ہماری صرف سعودی کے لیے تو ایک احتراماً ہے مذہبی لحاظ سے، لیکن پورا گلف، قطر، عمان، اس میں ہمارے لاکھوں لوگ آباد ہیں، اور وہاں سے پیسہ بھی ہمیں آتا ہے۔ ہمیں سب کی سیورنٹی، ان کے احترام، ان کی بچت، وہ ہمیں ضروری ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ میں ایک سوال ہی اٹھاتا ہوں کہ کیا یہ پاکستان کے غم میں کوئی شریک نہیں ہے؟ اتنی زیادہ جو ایمریٹی کڑی وہاں سے اگر 5 جہاز جا کے اٹھا کے لے آتا تو اچھا نہیں تھا؟ سعودی کے جہاز ہمارے مدد کبھی نہیں آئیں گے۔ کشمیر میں جو ہم نے جو جہاد کشمیر میں شروع کیا ہے اور جس میں ہم نے، تو کیا سعودی کی فوج ہمارے ساتھ شانہ بشانہ وہاں لڑے گی؟ نہیں لڑے گی، ہم صرف بخشو بھائی ہی لڑے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حالات میں جو ہم خود ضرب عضب میں ہمارے فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ ایک اور بدقسمتی میں بتاتا ہوں، خدا را اس کو شیعہ اور سنی کا رنگ نہ دیا جائے۔ اگر یہ رنگ سے ذرا بھی پکڑ لیا، ابھی نہیں ہے لیکن آ جائے گا، آنا ہے، آنا میں ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، آنا ہے۔ جب ایران اور سعودی عرب آمنے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ آپ قدر زیادہ دیر دور نہ رکھیے گا۔ 25 تھوڑا سا ٹائم چاہیے مجھے، 25% اس میں ہمارے پاس اپنے شیعہ یہاں بیٹھے ہوئے، اور آپ اپنے بارے میں تھوڑا سوچ لو کہ ہم کیا انڈیا سے تو ہماری پیدائشی لڑائی ہے، یہ ایکسپٹ۔ جو افغان تھا وہ ہمارے بھائی، اور وہ ہمارا سیف بارڈر تھا، وہ بھی پچھلے اتوار میں ہوا، لیکن اس شیعہ سنی کا اثر جو پڑے گا وہ ہمارے جو بلوچستان کا صوبہ ہے اس کے اوپر زیادہ پڑے گا۔ بریک لے لیں، واپس آتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، معاملہ اہم ہے، آپ کی اسٹریٹجی ہے کہ آج پرائم منسٹر نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی شام میں ایک ہائی لیول میٹنگ چیئر کی جس میں آرمی کی بھی ٹاپ لیڈرشپ بھی تھی، سیولین لیڈرشپ بھی تھی۔ کیا فیصلہ ہوا؟ جنرل راحیل بھی تھے، جنرل راشد محمود بھی تھے، وزیر دفاع بھی تھے، ڈار صاحب بھی تھے۔ دیکھیے، فیصلہ یہی ہوا ہے کہ جو پارلیمنٹ جو ہے وہ ہمارا سب سے افضل ادارہ ہے، سب سے بڑا ادارہ ہے، اور ہمارے جو بھی معاملات ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ کے فرما رہے تھے کہ جو داخلی پالیسی ہماری جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی خارجہ پالیسی بنانی ہے، تو ہمیں تمام جو چیزیں ہیں وہ مد نظر رکھنی ہے کہ اس وقت 1.15 لاکھ کے قریب پاکستان ہیں جو ذریعہ روزگار جو سعودی عربیہ میں نوکری کر رہے ہیں، 5 ارب ڈالر جو ہے وہ لگ بھگ اپنے گھروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تاکہ ان کی تعلیم و تربیت ہو سکے، ان کا سہارا بن سکیں۔ جب ہمارے پہ جب بھی سینکشنز لگی ہیں، کیونکہ شاہی صاحب ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری تو کبھی کسی نے مدد نہیں کی، ہم بخشو ہیں، ایسی بات تو نہیں، ہماری مدد تو ہوئی ہے۔
جب ہمیں ضرورت پڑی، جب پوری دنیا نے ہم سے نظریں پھیر لیں، اس وقت بھی سعودی عربیہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا اور ابھی بھی $1.5 ارب روپیہ دیا۔ اس کے علاوہ جب پیٹرولیم پرائسز $120 پہ پہنچ گئی تھیں اور پاکستان کو بڑی شدید مصیبت پڑ رہی تھی زر مبادلہ کی شکل میں اور ٹریڈ بیلنس کی شکل میں، تو اس وقت بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ اور جو جنگیں ہم نے کیں، 1971 کی جنگ، 1965 کی جنگ، اس میں بھی غیر مشروط طور پہ وہ ہمارے ساتھ رہیں۔ تو ہماری جو اس وقت خارجہ پالیسی جو بھی مرتب ہوگی، جو اسمبلی مرتب کرے گی، یہ بات میں بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں، اس کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں تمام اس کے جو مختلف جو اس کے کانٹورز ہیں، تو وہ ہماری داخلی جو سچویشن ہے اور ہماری جو اپنی ترقی کے جو گولز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کیا جائے گا، اور حتمی فیصلہ جو ہے وہ ہماری اسمبلی کرے گی، جوائنٹ سیشن پارلیمان کرے گی۔ اچھا شاہد سید صاحب، ان سے میں ایک لاسٹ کویسچن کر لوں، پھر مجھے شاہد سید صاحب کو خدا حافظ کرنا ہے۔ دو آراء بڑی اسٹرانگلی ایمرج ہو رہی تھیں، ایک یہ تھی کہ آپ سعودی عرب کو آؤٹ رائٹلی نو نہیں کر سکتے، تو آپ سعودی عرب کی سلامتی کے لیے فوج وہاں اگر بھجوائیں تو وہ یمن کی جنگ کا حصہ نہیں بننی چاہیے، جیسے پہلے بھی ہم وہاں بھیجتے رہے، ابھی بھی ہمارے وہاں ملٹری ٹرینرز اور ایڈوائزرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی سوچ کیا ہے؟ کیا وہاں پہ سعودی عرب کے دفاع کے لیے فوج بھیج دی جائے اگر وہ یمن کی جنگ کا حصہ نہیں بنتی، یا بالکل نہیں بھیجی جائے؟ نہیں، میں وہ سعودی کی اوپر جب بات ہے تو ہم خود جانے کو تیار ہے، فوج بھی جائے ہم خود جائیں گے، سعودی کی سیورنٹی کے لیے، سعودی کی زمین کے لیے، سعودی کے حرم شریفین کے لیے کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں جائے۔ لیکن اور یہ بھی ایک مدد ہے، اگر ہم اپنی فوج بھیج لیں، لیکن لکیر کھینچنا چاہیے کہ ہماری فوج یمن میں جا کر نہیں لڑے گی، ہماری فوج صرف سعودی پہ اگر کوئی اٹیک کرے گا تو پھر ادھر لڑے گا، سعودی کی زمین بچاؤ کے لیے۔ اچھا یہ دوبارہ سنو، آپ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں فوج بھیج دیں سعودی عرب کے دفاع کی خاطر، لیکن یمن کی جنگ کا حصہ نہ بنائیں؟ بالکل، یہ کلیئر ہماری پالیسی کلیئر یہی ہے کہ سعودی کے لیے ہماری خود جانے کو تیار ہے، فوج بھی جائے اور ہم خود جائے سعودی کے لیے، اور سعودی کا فوج بھی وہاں بچت ہو جائے گی، جب سعودی کی فوج سعودی میں بیٹھا ہوا ہے وہ جائے لڑے، اس کا مسئلہ ہے، لیکن ہم سعودی کی سیورنٹی کے لیے، سعودی کی حرم شریفین کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہے، لیکن یمن کا ایسا نہ بنے۔ شاہد سید صاحب آپ خوش رہیے، میں یہی سوال لے کر حیدر عباس رضوی صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ شاہد سید صاحب نے لائن ڈرا یہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی حفاظت کے لیے تو فوج آپ بھیج دیجیے، سعودی یمنی بارڈر پہ بھی لگ سکتی ہے، سعودی عرب میں کہیں اور بھی تعینات ہو سکتی ہے، لیکن وہ یمن کی جنگ کا حصہ نہ بنے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ فوج کے بھیجنے سے حل نہیں ہوگا، یہ نہ مذہبی مسئلہ ہے، نہ یہ ایک مسلک کی بنیاد پر مسئلہ ہے، لوگ بعد میں بنانے کی ضرور کوشش کریں گے، اگر خدا نخواستہ خاکم بدہن 7 قرآن درمیان اگر یہ آگ کے شعلے مزید بھڑکے تو لوگ اس میں مختلف اینگلز ضرور نکالیں گے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان آگ کے شعلوں کو ٹھنڈا کیا جائے، اور اگر ہم واقعی سعودی عربیہ کے دوست ہیں تو یہ سوال اٹھنے ہی نہ دیں کہ اس کی سالمیت پر خدا نخواستہ کوئی بات آئے، نہ سعودی عرب کی سالمیت پر کوئی بات آئے، نہ یمن کی سالمیت پر بات آئے، نہ کسی اور ملک کی سالمیت پر کوئی بات آئے۔ کیا کرے پاکستان؟ بلکہ ہم کیا کرے پاکستان رضوی صاحب؟ پاکستان کو فوری طور پر یہ کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے برادر 54 اسلامی ممالک ہیں، 56، اس میں پاکستان ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سیز فائر، جنگ بندی کی کوششیں کریں، سفارتی طور پر ساری دنیا میں اپنے سفراء کو بھیجیں، ہمارے وزیر اعظم نکلیں، ہماری کابینہ نکلے، اور وہ ساری دنیا میں اور خاص طور پر تمام اسلامی ممالک میں جا کر اس آگ کے شعلوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ we'll try to add fuel to the fire، ہم مزید جنگ کا ایندھن فراہم کر دیں۔ نہ یہ اس خطے کے حق میں ہوگا، نہ یہ پاکستان کے حق میں ہوگا، اور نہ ہی عالم اسلام کے حق میں ہوگا۔ تو آپ رضوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سعودی عرب، چاہے وہ سعودی سرزمین پہ فوج کی تعیناتی ہو، پاکستان فوج بالکل نہیں بھیجے، صرف سفارتی محاذ دیکھیے ہم یہ کہہ رہے، دیکھیے یہاں لائن ڈرا کر رہے ہیں بات ہے، دیکھیے اگر آپ بالکل ہم لائن ڈرا کر رہے ہیں، ہم صرف ایک شرط پر کہ اگر خدا نخواستہ جو ہمارے مقامات مقدسہ ہیں وہ بیت اللہ ہے، وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر تو یہاں خدا نخواستہ اس طرف کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتا ہے تو 56 ممالک جو کریں گے ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے صرف پاکستان نہیں ہے، یہ مقامات مقدسہ صرف پاکستانیوں کے نہیں ہیں، یہ عالم اسلام کے مقامات مقدسہ ہیں، اور میرا ایمان یہ ہے کہ پوری دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے تیار نہ ہو، بشمول پاکستان کے اور ہمارے۔ لہٰذا 56 ممالک جو کریں گے پھر ہمیں وہ کرنا چاہیے، مگر یہاں پر دو برادر اسلامی ممالک کے درمیان
جو آگ اور خون کا کھیل ہو رہا ہے, جو جنگ کی ہولناکی بڑھ رہی ہے, ہمیں ان شعلوں کو ٹھنڈا کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم مزید ایندھن فراہم کر دیں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, نون لیگ کے اندر کیا سوچ ابھرتی ہے؟ جب خواجہ صاحب بھی گئے ہوں گے, انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہمیں گراؤنڈ ٹروپس بھی دیں, نیول شپس بھی دیں اور فائٹر جیٹس بھی دیں, تینوں انہوں نے مدد مانگی. تو آپ کے اندر سوچ کیا اترتی ہے کہ یہ جو فوج ہم بھیجیں یا جو ڈیفنس اکوپمنٹ دیں, یہ سعودی سرزمین پہ ڈپلائمنٹ کے لیے ہو, جی ہمارا یا یہ کہ ہم یمن کی جنگ میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ جیسے یہ کولیشن ڈیسائسو اسٹارم انہوں نے بنایا اس کا حصہ بن کے لڑ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ فیصلہ تو پارلیمنٹ کرے گی اور انشاءاللہ اگلے کچھ دن آپ کی پارٹی کی بالکل ایک واضح شکل کے اندر. لیکن دو پارٹیز نے ارادی, اے این پی نے اور ایم کیو ایم نے, آپ کی رائے کیا ہے پارٹی کی؟ جی ہماری تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے سعودی انٹیگریٹی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت مقدم ہے اور آج سے مقدم نہیں ہے. ابھی آج جب تقریر کر رہے تھے اعتزاز احسن صاحب تو انہوں نے ریفرنس دیا کہ بھٹو صاحب نے سب سے پہلے فوجیں وہاں پہ بھیجی تھیں, اس کے بعد 1980 کی دہائی میں بھی بھیجی گئیں, جب خانہ خدا کے اوپر حملہ ہوا تو تب بھی پاکستانی فوجیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گئیں وغیرہ وغیرہ. اور آج بھی رضوی صاحب صاحب بارڈر پہ بھی ہم ایک دفعہ پہلے کام کر چکے ہیں, جب یہ دونوں یمن علیحدہ علیحدہ تھے, ان کی یونیفیکیشن نہیں تھی اور بے شمار ممالک میں کر چکے ہیں. 1990 میں تو پہلی بات تو یہ میں جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ کوئی نئی بات تو نہیں ہو رہی, ایسا تو نہیں کہ آج پہلی مرتبہ یہ سوال ہمارے سامنے اٹھا. ہمارا ایک بڑا گہرا تعلق ہے مشرق وسطیٰ سے, جی سی سی کے ممالک سے, عرب اسرائیل وار کے زمانے میں بے شمار آپ کو مواقع مل جائیں گے. ہمارا تعلق ہے اور ہم نے کئی مرتبہ جا کے اپنی فوجوں کے ذریعے ان کی دفاع کے لیے ہم نے اپنی فوجیں جو ہیں وہاں پہ مقرر کی ہیں. تو اس میں کوئی نئی بات ایسی نہیں ہم آج کر رہے جو آج سے پہلے نہیں ہوئی. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا, اگر فوج تعینات کرنی ہو تو آپ کو حرج نظر نہیں آتا سعودی سرزمین کی حفاظت؟ جی آپ کو اس میں حرج نظر نہیں آتا؟ میں تو یہ سمجھ, دیکھیے یہ فیصلہ تو پارلیمنٹ حتمی فیصلہ تو وہ کرے گی, لیکن آپ کی جماعت کو اس میں حرج نظر نہیں آتا. لیکن یہ بات تو ہمارے وزیر دفاع بارہا کہہ چکے ہیں کہ اگر کسی نے ٹیڑھی نظر سے حرمین شریفین کی طرف دیکھا یا سعودی انٹیگریٹی کو چیلنج کیا تو ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. اب شانہ بشانہ کیا ہوگا اس کی جو تفصیلات ہیں وہ اگلے 2-4 دن کے اندر آپ کے سامنے واضح شکل میں آ جائیں گی. ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اگر آپ اس کو قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ بھی دیکھیں تو سب سے پہلے آپ لارجر کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں تو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشن ہے 2201 وہ ریزولوشن یہی کہہ رہی ہے کہ آپ تفریق کریں یمنی حکومت میں اور یمنی بغاوت میں. یمنی بغاوت جو ہے وہ یمنی حکومت نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یمن کی حکومت نے سعودی حکومت کے اوپر حملہ کر دیا اور دو مختلف ممالک جو ہیں وہ جنگ لڑ رہے ہیں. وہاں پہ کچھ دہشت گرد کچھ ایسے قبائل ہیں جہاں پہ دہشت گردی جو ہے وہ بنپ رہی ہے, بہت دن سے بنپ رہی ہے, اور اگر یہ وہاں پہ گڑھ ان کا بن جائے تو صرف اس سے سعودی عرب متاثر نہیں ہوگا, اس سے پاکستان بھی متاثر ہوگا اور پوری دنیا متاثر ہوگی. ڈاکٹر صاحب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سول وار جب سے ان کی یونیفیکیشن ہوئی ہے یمن کی تب سے جاری ہے, لیکن میرا سوال قائم ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی سعودی عربیہ کی تھریٹن ہوگی تو پھر ہم فوری طور پر حرکت میں آئیں گے, وہ آپ کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں کہ وہ تھریٹن ہو رہی ہے؟ کیونکہ ابھی تو سعودی ایئر فورس جو ہے وہ یمن میں جا کے حوثی باغیوں پہ اٹیک کر رہی ہے, جو لیجٹمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے. لیجٹمیٹ گورنمنٹ وہ ہے جو اس وقت صدر سعودی عرب میں پناہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے اس کو کہ تھریٹن ہو رہی ہے؟ دیکھیے میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ اب پارلیمنٹ آپ نے لائن وہاں ریڈ لائن ڈرا کی ہے, یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے تو جیسے کہ ابھی ہمارے حوثی باغی ادھر حملہ نہیں کر ہمارے سکیں. دونوں دوست جو ہیں, دونوں شرکا جو ہیں محفل کے اندر, انہوں نے یہی کہا کہ اگر کسی نے ٹیڑھی نظر سے بھی دیکھا ہمارے مقامات مقدسہ کی طرف یا سعودی عربیہ کی طرف تو ہم ڈیفینسولی ضرور ان کو سپورٹ کریں گے. اب اس سپورٹ کی نوعیت کیا ہوگی انشاءاللہ اگلے 2-3 دن کے اندر وہ جوائنٹ سیشن کے اندر وہ ایک واضح شکل میں آپ کے سامنے آ جائے گی. لیکن ہماری جو آرٹیکل 40 ہمارے اپنے کانسٹیٹیوشن کا, ایک تو میں نے آپ کو انٹرنیشنل ریفرنس دیا جو میں نے آپ کو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن بتائی, دوسرا ہمارا اپنا آرٹیکل 40 بھی یہی کہتا ہے, اور اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ مختلف ہمارے جو اجتماعی مقاصد ہیں مختلف مسلم ممالک کے, ان کو بڑھانے کے لیے اور ایک دوسرے کا دفاع کرنے کے لیے ہم پیش رہیں گے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شاہی سید صاحب بھی کہہ رہے تھے اور رضوی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں پاکستان کو لیڈرشپ ایسی دکھانی چاہیے کہ یہ جلتی کو پر پانی پھینکا جائے, تیل نہ پھینکا جائے. تو ابھی جو پرائم منسٹر صاحب جو ترکی کا دورہ کر کے آئے ہیں, بریک قریب آ گئی ہے, بریک لے لیں, لیکن اس وقت سولوشن یہ ہوگا کہ آپ ایران اور سعودی عرب کا بیک چینل ٹاکس جو ہیں وہ شروع آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ تشریف لا رہے ہیں, آپ کو معلوم ہے پاکستان کا ایک پورا وفد جو ہے وزیر دفاع جو ہیں وہ سعودی عرب لے کر گئے ہیں, پرائم منسٹر صاحب خود ترکی گئے ہیں, اور بائی لیٹرل کانورسیشنز چل رہی ہیں بیک ڈور کے اندر. تو پاکستان بھرپور اپنا لیڈرشپ کا رول جو ہے وہ اس میں ادا کر رہا ہے. ایرانیز کے ساتھ ہم بیک چینل
چینل کانٹیکٹ میں ہیں کیونکہ جی، وہاں ابھی پر ہم تو انہوں نے ہمارے سفیر کو بلا کے کچھ احتجاج وغیرہ بھی دیکھیے ہم تو ریکارڈ فرنٹ چینل کانورسیشنز کر رہے ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں پرسوں آئیں گے یہاں پاکستان انشاءاللہ۔ ایک بریک لے لیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو اور بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھی۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے یمن کے مسئلے پہ تو بات کی، یہ پارلیمان کا اجلاس آگے چلے گا، کیا چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اور کیا حتمی رائے آتی ہے اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے، لیکن آج تحریک انصاف والے 8 ماہ کے عرصے کے بعد پارلیمان میں واپس گئے اور شاید ان کو توقع سے زیادہ وہاں پر گو عمران گو سننا پڑا۔ تو حیدر صاحب، دل ہی دل میں، وہ میں نے شعر پڑھا تھا کہ خفا ہو جیسے، تو دل ہی دل میں آپ بھی خفا لگے بہت سارے اور لوگوں کی طرح۔ خواجہ آصف صاحب سر فہرست تھے، سب سے زیادہ تو وہی بولے۔ کیا درست ہوا ان کی واپسی یا نہیں درست تھا؟ وہ آج ہمارے پاس مقبول صدیقی صاحب، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، انہوں نے تو بڑے آئین کے حوالے دیے اور قانون کے کہ یہ تھا ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں تھی ان کی واپسی کی۔ دیکھیے، میرے خیال سے ایک آئینی سوال اٹھا ہے اور صرف ایم کیو ایم کی جانب سے نہیں اٹھا، بلکہ یہ لن کی جانب سے بھی اٹھا، یہ ایم کیو ایم کی جانب سے بھی اٹھا، یہ این پی کی جانب سے بھی اٹھا اور یہ جے یو آئی کی جانب سے بھی اٹھا، اور آرٹیکل 64(1) اور 62 کے اگینسٹ یہ سوال کیا گیا اور میرے خیال سے جو مجھے اطلاعات ہیں کہ شاید ظفر علی شاہ صاحب اس کے حوالے سے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر رہے ہیں اور وہاں پر بھی اس مسئلے پر بات ہوگی۔ تو 224 دن لگے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں واپس آنے میں۔ ان 224 دنوں میں انہوں نے پارلیمنٹ کے بارے میں کیا کیا کچھ کہا، ظاہر ہے وہ سارا ریکارڈ پر ہے۔ پھر ایون آج صبح پارلیمنٹ آتے ہوئے عمران خان صاحب نے جو پارلیمنٹ کے لیے کہا وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور آج جب وہ پارلیمنٹ سے جا رہے تھے تو پھر وہ پارلیمنٹ کے لیے وہی تمام زبان استعمال کر کے گئے کہ جو گزشتہ 224 دنوں میں وہ کر رہے تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ سوال بھی اٹھے گا اور یہ بھی اٹھے گا کہ کیا اگر ایم کیو ایم یہی سپریم کورٹ میں جانا پارلیمنٹ کی پسند عزت و کرے گی؟ توقیر ہے، اگر ظفر علی شاہ جا رہے ہیں تو کیا ایم کیو ایم ساتھ جانا پسند کرے گی؟ اس پر غور کرے کہ ایم کیو ایم کے پی ٹی آئی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے۔ دیکھیے، ہم ضرور اس پر غور کریں گے، دیکھتے ہیں صورتحال کو کہ کیا بنتی ہے، کیونکہ سوال بہرحال آن دا فلور آف دا ہاؤس ڈاکٹر فاروق ستار نے ہی ریز ڈاکٹر کیا ہے، مصدق ملک صاحب جب اسپیکر نے آج رولنگ دے دی، جی صحیح ہے، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جب اسپیکر نے رولنگ دے دی تو ویسے تو وہ چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، لیکن سوال بہرحال ویلڈ ہے، کیونکہ ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ 40 دن اگر وہاں سے غائب رہیں اور استعفیٰ بھی دے چکے تھے، ویسے استعفیٰ بھی ہو جائے تو استعفیٰ بھی قبول ہو جانا چاہیے، تو نہ استعفیٰ قبول ہوا، 40 چھوڑ وہاں پتہ نہیں 240 کتنے دن بتا رہے ہیں وہ نہیں ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ اسپیکر نے رولنگ دے کے تو مور لگا دی کہ نہیں سب ٹھیک ہے، 224 ڈیز کیا کیا آپ نے؟ آپ دعوت دینے والوں میں نون لیگ والے، یہ میں آپ کو بتا دوں، جب آپ نے جوڈیشل کمیشن کی ایگریمنٹ کی اسحاق ڈار صاحب نے تو اس کے ساتھ ان کو دعوت دی کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو اب آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ واپس آ جائیے۔ دیکھیں، تکنیکی امور تو ہیں اور کچھ اس میں جو مشکلات ہیں وہ ہمیں طے کرنی پڑیں گی، اور رولنگ اس کی ایک کڑی ہے، اور اگر ایم کیو ایم چاہے گی کہ وہ کورٹ سے رجوع کرے تو اس سے بھی ڈیل کرنا پڑے گا، ہمیں بھی ڈیل کرنا پڑے گا، پارلیمنٹ کو ڈیل کرنا پڑے گا۔ اگر سپریم کورٹ میں کیس جاتا ہے تو نون لیگ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ آپ کہیں گے کہ ان کے استعفے قبول کیے جائیں؟ دیکھیں، ہماری تو پرسنلی ہمیں بہت خوشی ہے کہ وہ تشریف لائے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے سے جمہوریت کو خواجہ استحکام آصف ملے کو گا۔ نہیں ہے خوشی، انہوں نے کہا شرم کرو، حیا کرو۔ جی، میرے خیال میں خواجہ صاحب کچھ دکھی تھے، اور انہی باتوں کی وجہ سے جن کا ذکر ابھی رضوی صاحب نے کیا ہے، کچھ ایسی گفتگو کی گئی پہلے پچھلے کچھ لمبے عرصے کے، ایسی زبان استعمال کی گئی، ایسی گفتگو کی گئی جس سے بہت سے لوگوں کے دل دکھے ہوئے تھے، کچھ لوگوں کے انفرادی طور پہ، کچھ کے مجموعی طور پہ، جو پارلیمنٹ کے متعلق جو جن آراء کا اظہار کیا گیا۔ اسپیکر نے رولنگ ایز پارٹ آف اے ڈیل دی میرا خیال ہے، کیونکہ آج شاہ محمود قریشی کی اجلاس شروع ہونے سے پہلے اسپیکر سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد اسپیکر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہم بھول گئے ہر بات۔ تو اچھا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا آئینی نقطہ نہیں ہے جو اس کے راستے آئینی میں نقطہ تو ہے نا جی، آئینی قانونی تو ہے، پارلیمنٹ کا رولز آف دی بزنس جو ہیں اس کی وائلیشن ہو چکی پارلیمنٹ ہے۔ کے اندر تو ایک بڑی واضح بات ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو طے کرنی ہیں اسپیکر صاحب کو۔ اب جو چیزیں اسپیکر صاحب کو طے کرنی ہیں، میں اسپیکر صاحب کو تو سیکنڈ گیس کر نہیں سکتا، نہ مجھے کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور وہ تمام یہ قانونی اور جو پارلیمانی اور آئینی امور کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، فیصلہ تو انہوں نے کر دیا، اصل میں اسپیکر کی رولنگ کا وزن بہت ہوتا ہے، اسی لیے انہوں نے رولنگ دی کہ یہ کیس جب کورٹ میں جائے گا تو وہاں اسپیکر کی رولنگ پیش کی جائے گی۔ لیکن میں کیونکہ کچھ کنفیوژنس ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے دوستوں کا دل دکھا ہوا ہے، اور جیسے بعض مرتبہ پی ٹی آئی یا ایم کیو ایم کا دل دکھا ہوتا ہے تو بعض دفعہ کوئی سخت بات
وہ کہہ دیتے ہیں. اسی طرح خواجہ صاحب کو ذاتی طور پہ بھی نشانہ بنایا گیا اور اجتماعی طور پہ پارلیمنٹ کی بھی توہین کی گئی. نواز شریف بھی کہتے تھے نا, نواز شریف, وہ بھی تہذیب یافتہ میں سمجھتا ہوں اچھی بات نہیں ہے, مگر اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا دل دکھا ہوا تھا, تو شاید انہوں نے اس وجہ سے یہ کہا. مگر ہمارا یہ خیال ہے کہ اس سے جمہوریت کو استحکام ملے گا. ایک بڑی پارٹی ہے, اس کا واپس پارلیمنٹ میں آنا جو ہے وہ بڑی خوشائن بات ہے. اور جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ ہم پہلے سے یہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں تشریف لائیے. آپ کہتے ہیں تحریک انصاف کے آنے سے جمہوریت کو استحکام ملے گا, آپ ویلکم کر رہے ہیں. میں دوبارہ ایک دفعہ حیدر عباس ریزی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ اتنے خفا کیوں ہیں جبکہ ایک سٹیج کے اوپر آپ ہی چاہتے تھے کہ نون لیگ اور ان کے معاملات طے ہو جائیں؟ آپ شانہ بشانہ ان کے کھڑے ہونے پہ بھی تیار تھے, اور سب سے زیادہ کوششوں میں بھی آپ میرے خیال میں لیڈنگ رول میں تھے ایم کیو ایم والے, کہ یہ معاملات کسی طریقے سے آپس میں طے ہو جائیں, لڑائی اتنی نہ ہو جائے کہ یہ پارلیمان سے نکل ہی جائے. دیکھیے, اس میں جو سب سے پہلے بات کی گئی تھی وہ پاکستان میں الیکٹرل ریفارمز کے اوپر بات کی گئی تھی, اور طاہر القادری صاحب بھی جو پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں ریفارمز چاہتے تھے. اور بات یہاں سے شروع کی گئی کہ نواز شریف صاحب کا استعفیٰ ہر حال میں چاہیے, اور شہباز شریف صاحب کا استعفیٰ چاہیے, اور حکومت کو ختم ہو جانا چاہیے, اور اس سے کم ایک لفظ بھی برداشت نہیں ہوگا. اور اس کے بعد ہم نے پتہ نہیں کیا کیا دیکھا ہے اس پورے پروسیس میں, کہ سول نافرمانی کی تحریک بھی دیکھی ہے, گو نواز گو کے نعرے بھی دیکھے ہیں, پارلیمنٹ کی ڈیزولوشن کی بھی بات دیکھی ہے, پارلیمنٹ کی بے توقیری بھی دیکھی ہے. اور اب آ کر جو ایک سلوشن نکالا گیا کہ جی جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے, تو میرے خیال سے گورنمنٹ نے تو بہت اچھا پلے کیا اس کو, کہ وہ جو پاکستان کے عوام, پاکستان کا میڈیا 224 دن جو دیوانہ وار اس صورتحال کو دیکھتا رہا, بہت ساری تعداد اس کا حصہ بھی رہی, تکلیفیں بھی پاکستان کے عوام نے جھیلی, مشکلات بھی دیکھیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں نئے نئے آپشنز آتے رہے, پورے پاکستان کو بند کر دیا جائے گا, کراچی کو بند, لاہور کو بند, ملتان کو بند, فیصل آباد کو بند, معیشت بند. وزیر اعظم چائنا کے جن کو $40 بلین لے کر آنا تھا وہ نہیں ہو پایا, اور آ کر تان ٹوٹی ایک ایسے جوڈیشل کمیشن پر جو کہ آئینی طور پر ایک لولا لنگڑا جوڈیشل کمیشن ہے, کہ جس کے بارے میں سپریم کورٹ پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے. پہلے ہی پی ٹی آئی جب 4 سیٹوں کے لیے سپریم کورٹ گئی تھی تو سپریم کورٹ نے پہلے ہی فیصلہ دے دیا تھا کہ اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن سے جو ہے وہ آپ کو الیکشن کمیشن سے ڈیل کرنا پڑے گا, اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے. تو یہ حیدر صاحب, آپ نے شہروں کو بند کرنے کا حوالہ دیا, تو جب فیصلہ باد کی بندش انہوں نے کی, اس کے بعد لاہور کی بات کی, اس کے بعد کراچی والی بات ہوئی, تو کراچی کا لاک ڈاؤن, میں پہلے بھی کہتا تھا کہ تحریک انصاف نے جو جلسے کیے ہیں کراچی میں, اس میں آپ کی اگر معاونت نہیں تھی تو ایٹ لیسٹ آپ کی طرف سے رکاوٹ بھی نہیں تھی, فیسیلیٹیشن تھی. لاک ڈاؤن کراچی, اس میں بھی میرا خیال یہی ہے, آن ایئر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی طرف سے رکاوٹ نہیں تھی, فیسیلیٹیشن تھی, تو اس میں تو معاونت کا ہمیں کیوں اس زمانے میں تعلقات ٹھیک تھے. ہم رکاوٹ بننے والے کون ہیں؟ ہمیں کسی کے لیے بھی ہم نہ پہلے کبھی کوئی رکاوٹ بنے, نہ آئندہ کوئی رکاوٹ بنیں گے. تمام سیاسی جماعتوں کا اپنا سیاسی حق ہے, مگر یہ جو عوام کو 225 دن دھوکے میں رکھا گیا, اور آج بھی پارلیمنٹ آتے ہوئے جو پارلیمنٹ کی بے توقیری کی گئی, جو زبان پارلیمنٹ کے لیے استعمال نہیں, پارلیمنٹ تشریف لا رہے ہیں آپ 225ویں دن, اور آپ اپنے استعفے بھی نہیں قبول کر رہے کہ آپ نے استعفے دیے ہیں نہیں دیے ہیں. کوئی کھڑا ہو کے یہ کہنے کو تیار نہیں اپنی پوزیشن کلیئر کر. آج کیا کہا ہے خواجہ آصف صاحب نے کہ ذرا اسپیکر پوچھ تو لیں کہ استعفے دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں, مگر اسپیکر نے نہیں پوچھا. کلوزنگ ایک ون لائنر میں لے لوں, کیا ایوان میں باری باری اسپیکر کو پوچھ لینا نہیں تھا لینا چاہیے؟ عمران خان سے پوچھ لیتے کہ عمران خان آپ نے استعفیٰ دیا یا نہیں دیا. دیکھیے, یہ تو اسپیکر صاحب کا عمران خان صاحب تو میں 5000 آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, اگر 1 منٹ اجازت جی پلیز. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اگست 13 کو جو خط لکھا گیا تھا, ہم نے یہ کہا کہ یہ آئین اور قانون کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. اگر آپ اس کانٹریکٹ کا بھی جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ مسودہ پڑھ لیں, تو یہ وہی مسودہ ہے جو اگست 13 والا ہے. تو ہم تو وہیں پہ ہیں, جو سچ تھا وہ سامنے آ گیا اور آخر میں اسی پہ سائن ہوا. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, حیدر عباس ریزی صاحب, بہت شکریہ آج کے پروگرام میں ہمارے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.